बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिफा बतूल और आप देख रहे हैं माह मुबारक रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम तंज़ील। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान माह बंदगी और माह अबूदियत है। परवरदिगार आलम की तरफ सफ़र करना इबादत और बंदगी के लिए माह मुबारक रमज़ान बेहतरीन फ़ुर्सत है। और अगर इंसान परवरदिगार आलम की जानिब सफ़र करना चाहता है और कुर्ब खुदावंदी हासिल करना चाहता है तो इस सफ़र की पहली मंजिल तौबा है, क्योंकि तौबा और गुनाहों से मग़फ़रत के बग़ैर इंसान की सारी इबादतें अपने असरात को ज़ाइल कर देती हैं और इंसान उनसे वो असरात और तासीर हासिल नहीं कर सकता कि जो इबादत की होनी चाहिए। तौबा क्या है? तौबा यानी इंसान का अपने गुज़िश्ता गुनाहों पर नादिम और परेशान और पशेमान होना और उसको ये एहसास होना कि उसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों की आलूदगी में गुजारी है और इस निदामत और पशेमानी की सूरत में वो अपने परवरदिगार आलम से मग़फ़रत तलब करता है और परवरदिगार आलम उसकी इस तौबा को कबूल करता है और उसके गुनाहों की आलूदगी उसको पाक कर देता है। और फिर वो इसी पाक व पाकीज़ा हालत में अपनी परवरदिगार आलम की बारगाह में जब इबादत के लिए खड़ा होता है तो फिर वो परवरदिगार आलम की जानिब सफ़र में उसके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और माह मुबारक रमज़ान हर साल हमारी ज़िंदगियों में इसीलिए आता है कि हम अपने नफ्सों को पाक करें, हम अपने गुनाहों की आलूदगियों से ख़ुद को साफ़ और मुनज़्ज़ा करें। इंशाल्लाह आज तौबा पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मोहतरम एजाज़ हुसैन साहब। मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ कादरी साहब, ये नात ख़ान हैं। आपका भी कादरी साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तौलील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक माह मुबारक रमज़ान कुरान करीम के लिए बहार का महीना है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बढ़ते हैं कादरी साहब की जानिब। जी कादरी साहब। एक बेनाम को एज़ाज़ नसब मिल जाए। एक बेनाम को एज़ाज़ नसब मिल जाए। एक बेनाम को एज़ाज़ नसब मिल जाए। काश मदाहे पैगंबर का लक़ब मिल जाए। काश मदाहे पैगंबर का लक़ब मिल जाए। आदमी को वहाँ क्या कुछ नहीं मिलता होगा। आदमी को वहाँ क्या कुछ नहीं मिलता होगा।
سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے، اور دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی، دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قادری صاحب، کب سے آپ نے شروع کیا ہے نعت گانا؟ اچھا، میری ہسٹری جو ہے وہ ایسے ہے کہ میں ایک عالم دین کا بیٹا ہوں، اور میرے والد محترم نے ایک ہی جگہ پہ تقریباً 40 سال امامت و خطابت کا جو سلسلہ رکھا، اور میں نے جب ہوش سنبھالا تو مساجد کے امام جو ہوتے ہیں ان کے بیٹے مؤذن بھی ہوتے ہیں، تو ہم شروع سے ہی نعت، جی بالکل اسی لائن پہ چلتے ہیں۔ تو میں نے پرائمری میں بھی ٹاپ کیا جی، مختلف مقابلہ جات میں، اور آل ڈویژن ملتان ڈویژن کو میں نے ٹاپ کیا ہوا ہے، اور پھر میں نے باقاعدہ اس کو سیکھا۔ جب میں نے پڑھا تو بہت جگہ پہ، اپنا نام تھا ایک، لیکن میں نے کہا سیکھنا چاہیے، پھر میں نے آج سے 4 سال پہلے میں نے اس کو سیکھا، باقاعدہ ریاضت کی، اور میرے استاد جو ہیں وہ شاگرد رشید ہیں سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا ایک نام ہے، وہ میرے دادا استاد ہیں جی، ہم نے ان سے سیکھا ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ابھی جو میں نے پڑھا ہے انہیں کا فیض ہے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ ناظرین، بہترین انداز میں قادری صاحب نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کو پیش کیا۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعجاز صاحب، یہ بتائیے کہ قرآن کریم، چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان قرآن فہمی کا مہینہ ہے، قرآن کریم میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے توبہ اور استغفار کا، اور یہ ماہ مبارک جو ہے ماہ مغفرت بھی ہے، کہ اس کے اندر بہت تاکید ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ دراصل توبہ سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ کیونکہ ایک تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ توبہ بس زبان سے کہہ دینا، ایک تو ہمارا جو ایک ناقص عقل میں یہ ہے کہ جی ہم منہ سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، کہ یہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی توبہ کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی بھی چیز اگر آپ سمجھنا چاہیں کسی بھی فیلڈ کا، تو اس کا اوور آل اس کا لک آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جس چیز کا وہ متعلق ہے۔
مثال کے طور پر اگر ایک میڈیکل فیلڈ کا ایک بندہ، ایک طالب علم، اسٹوڈنٹ میڈیکل فیلڈ میں جا کر انسان کی آنکھ کو سمجھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے پورے جسم کا اس کو ایک اوور ویو اس کے پاس ہونا چاہیے کہ پورا جسم اس کہتے کسے ہیں، اس کی کیمسٹری پتا ہو، ہاں کیمسٹری پتا ہو، جسم کی سسٹم کیا ہوتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، تب جا کے وہ سمجھ پائے گا کہ آنکھ ہوتا کیا ہے اور آنکھ کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح ناک، کان ہے، اگر وہ پورے اوور ویو اس کے پاس نہ ہو اور ڈائریکٹ جا کے آنکھ کا ہی اس کا اسٹڈی شروع کر دیں، ہوتا بھی ہمارے تعلیمی نظام میں ایسا ہی ہے، اور درست طریقہ یہی ہے کہ پہلے پورا اوور ویو کرتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ ہو، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو، چاہے کیمسٹری کو، پہلے پورا اوور ویو دیتے ہیں، ایک پوری چیز آ جاتی ہے تب پہلے کلی اصول بتا دیتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں، مثلا میٹرک کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، یعنی آپ نے یہ جو پورا ایک سسٹم پڑھا ہے اس میں کس جز کو آپ پڑھیں گے جس میں آپ نے تخصص یا اسپیشلسٹ کرنی ہے، اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ اسی طرح دین میں بھی ہیں، ہم دیگر علوم میں تو یہ چیز رکھتے ہیں ملحوظ، لیکن دین میں آ کر کیا کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پر مجتہد بنا ہوتا ہے، ہر بندہ اس کو اپنی رائے دینے میں پہل کر رہا ہوتا ہے، اور دین کی آپ یہ سمجھیں مظلومیت ہے، اور ایک اس کو کیا ہے، دوسروں کی نسبت اس کو کم اہمیت دینا ہے، اہمیت نہ دینا ہے، کہ ہم دوسروں کی نسبت دین میں ہر ایک کو اپنی رائے کا کیا ہے، اظہار رائے کا موقع بھی دیتے ہیں، اور لوگ بلا جھجک اپنی اظہار رائے کر بھی رہے ہیں، اور مختلف جو تفریقیں ہیں، فرقے بازیاں ہیں مثلا دیکھ رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ان تمام کو اوور ویو دین کا نہیں ہے، وہ دین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دین کا اوور ویو انسان کو پتہ چل جائے، تمام فرقوں کو اوور ویو پتہ چل جائے، تو جن چیزوں پر جھگڑ رہے ہیں نا، تو یہ جھگڑا سارا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک بہترین مثال پیش کی، وہ مثال یہ کی کہ ایک گاؤں ایسا تھا کہ جہاں پر انہوں نے مثال طور پر وہ ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا انہوں نے، اور اندھیری رات میں کسی نے لا کے ان کے گاؤں میں کیا ہے، ہاتھی باندھ لے کے آگے رکھ دیا، اور گاؤں میں اعلان کرا دیا کہ آ جائیں آپ لوگ کیا کرنے، ہاتھی دیکھنے آ جائیں، اور انہوں نے کسی نے بھی کسی روشنی کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ اب لائن لگا لیجیے، ہر بندہ جا کے ہاتھی کو ٹچ کرتا، وہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اگلے 3-4 دنوں کے بعد دیکھا کہ گاؤں میں جھگڑا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں نے پوچھا کہ جھگڑا کس بات کا، تو کہ بھائی جھگڑا اس بات کا ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہاتھی ایک بہت بڑے پائپ کی مانند ہے، اور دیکھا ہوا نہیں ہے ہاتھی کس چیز کا نام ہے، ایک پائپ کا نام ہے، ایک نے کہا نہیں ہاتھی ایک بہت بڑے ڈرم کا نام ہے، ایک نے ہاتھی کو کچھ کہا، ہاتھی کچھ کہا۔ اس کی کیا وجہ تھی جھگڑے کی؟ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ ہاتھی دیکھا نہیں تھا، اندھیرے میں جا کے کسی ایک جز کو ہاتھ لگا کر اسی کا نام انہوں نے ہاتھی رکھ دیا۔ فرضی واقعہ ہے یا اصلی سمجھنے جو بھی ہو، سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کوئی شخص عقل مند ایک دیا ہی جلا دیتا اور کمرے میں رکھ لیتا تو اس میں کوئی جھگڑا پیدا، سب کی سمجھ میں ایک طرح سے بات آتی ہے، ہاں جھگڑا پیدا نہ ہوتا ہے۔ دین کے بارے میں بھی جو جھگڑے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے علم کا دیا جلائے بغیر دین میں کیا ہو گیا، بحث شروع کرنے لگ گئے۔ ایک نے کہا اہل بیت کا محبت ہی دین ہے، ایک نے کہا صحابت کی محبت ہی دین ہے، ایک نے کہا قرآن سے تمسک دین ہے، ایک نے کہا کہ اہل بیت سے تمسک پورا دین ہے۔ جھگڑے اس لیے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ علم کا چراغ کسی نے روشن نہیں کیا۔ اگر علم کا چراغ روشن کیا جائے تو صحابہ بھی اسی دین کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی اسی دین کا حصہ ہیں، اور قرآن بھی اسی دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح دین کے جتنے بھی کلیات ہیں، جتنے بھی ٹرمز ہیں، جتنے بھی اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھنے کا معیار بھی یہی ہے جس طرح دین یا کسی اور علم کو سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ جو بھی چیز جس چیز کے متعلق ہو اس کا پورا اوور ویو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ توبہ و استغفار، اس کے بارے میں دیکھیں لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے آراء پائے جاتے ہیں۔ یہ آراء مختلف ہونا اس کی بات کی علامت ہے کہ لوگوں نے کسی نے بھی علم کا دیا جلا کے اوور ویو کسی نے حاصل نہیں کیا۔ تو آپ کو یہیں پر تھوڑا قطع کلامی کروں گی، ہمارا ایک سیگمنٹ کا ٹائم ہوا ہے، انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین بہترین گفتگو جاری ہے توبہ پہ، کہیں مت جائیے گا، ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور آ کے بعد الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اور اپنے پروگرام آؤ قرآن سمجھے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور چھوٹے بچوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی۔
कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे और अपना पहला सबक, अपना पहले सेशन में जो हमने आपको सिखाया था उस पर खूब सोचा होगा, उससे समझा होगा, उसे याद किया होगा, ऐसे ही है ना? जी बाजी। नाज़रीन, हमें यहाँ कुरान के अल्फाज के मायने को समझाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले अपने सेशन में जो शुरू किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया था, यानी अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जैसे कि हमने अपनी पिछली नशिस्त में कहा था कि इस आयत में 4 अहम अल्फाज, वो कौन से अल्फाज थे? अल्लाह इस्म रहमान और रहीम। रहीम, शाबाश। और कौन सा था? बा का क्या कहा था हमने? बा के बारे में क्या बताया था? प्रेपोजिशन हरूफे रब्त कहते हैं। अहसन, हमने अल्लाह के मायने किए थे। किसे कहते हैं अल्लाह? अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह यानी इलाह, इलाह यानी वो जो हमें ऑर्डर्स दे, हुक्म दे। शाबाश। और हम इसके ऑर्डर्स और हुक्म पर क्या करते हैं? उस पर अमल करते हैं और जैसा वो कहे उसका हुक्म मानते हैं। अहसन। अब चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ, वो है इस्म यानी नाम। नाम अमूमन हर शय की शनाख्त होती है जिससे वो पहचानी जाती है, जैसे कि मुख्तलिफ फल फूल हो गए, दरख्त, हैवानात, हर चीज़ को देखें तो उसका एक मखसूस नाम हमारे माइंड में आता है। जहाँ भी एक शय दूसरी शय से थोड़ी सी भी अलग होती है, उसकी एक अपना पहचान होती है, एक अपना अलग ही नाम होता है। जैसे कि फूल, बहुत सारे फूल होते हैं लेकिन कुछ के रंग, शेप, खुशबू अलग होती है, तो इस वजह से उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। इसी तरह इंसानों में भी हम एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ इसका मतलब अरबी लुगत में किसी चीज़ की ऐसी अलामत यानी साइन जिससे वो पहचाना जाए। तो अल्लाह का इस्म यानी अल्लाह की ऐसी अलामत जिससे वो पहचाना जाए, तो वो क्या होगी? फिर क्या होगी? वो है इलाह, यानी कि क्या होगा? बाजी यानी फरमा रवा, हुक्म देने वाला। अहसन जी, वो हमारा रब होगा। अब यहाँ हम ये भी समझाएंगे कि बिस्मिल्लाह में बा का मायने क्या है, यानी बा से और साथ का मायना देता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ या उनसे एहसान करो। तो जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाह तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह की पहचान से हम कोई भी काम करते हैं वो अल्लाह की पहचान से करते हैं, अल्लाह की मदद से करते हैं। यानी इलाह, इलाह क्या था? से, यानी अल्लाह के फरमान से करते हैं। अब आए इसे जोड़ते हैं हम अपनी अमली ज़िंदगियों से। तो बच्चों आप बताएं, बिस्मिल्लाह कब कहते हैं? कब कहते हैं? खाना खाने से पहले, पढ़ने से पहले और हर काम करने से पहले। आसान। जब खाना खाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, सोने से पहले, पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? हम खाना खाते हैं अल्लाह के नाम से। तो आपको समझ आ गई। अब जोड़ेंगे अल्लाह के मायने इलाह से। इलाह यानी हुक्म देने वाला। तो बिस्मिल्लाह का क्या बना मतलब बच्चों? हम खाना खाते हैं अल्लाह के नाम से। ahsan, एक्सीलेंट, यानी जिस तरह से और अल्लाह ने हुक्म दिया है खाना वो खाते हैं, जिस तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया। किस तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया? खाना खाने के हवाले से अल्लाह ने फरमाया है, क्या फरमाया है? क्या फरमाया है? हलाल और पाक खाना खाएं। ahsan जी, तो अल्लाह के नाम से खाना शुरू करती हूँ, वो हमेशा हलाल और तैयब खाना खाएगा। इसी तरह की ज़िंदगी के हर काम अल्लाह के नाम से जब होगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, यानी जैसे अल्लाह चाहता है वैसे ही हो, हम वैसे ही करेंगे। तो बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से, यानी इस हाकिम के नाम से जिसने इस कायनात को खल्क किया, जो इस कायनात का मालिक है, रब है, राज़िक है और सब कुछ है इस कायनात का। अब मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ और आप मुझे उन सवालात के जवाब देंगे। पढ़ाई करने से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? जी बोलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है पढ़ने का, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। अहसंत।
اور یہ پڑھائی علم بھی ویسے ہی حاصل کریں گے اور اس مقصد کے لیے حاصل کریں گے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. جس کا حکم کس نے دیا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم اس علم کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے. اب یہ بتائیں, جب آپ سب دوست کھیلنے جاتے ہیں, وہ پارک میں جب کھیلنے جاتے ہو تو بسم اللہ کہتے ہیں؟ جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ یعنی ہم اللہ کے حکم سے کھیلتے ہیں اور اس کے نام اور اس کی مدد سے کھیلتے ہیں. یعنی ہم اللہ کے حکم سے کھیلتے ہیں. اللہ کے حکم سے اس لیے کھیلتے ہیں تاکہ آپ فٹ رہو اور دوسروں سے دوستی رکھو. لیکن آپ اگر بسم اللہ کہو اور پھر اس کام میں غلط کام کرو, یعنی کھیلتے وقت اپنے دوستوں سے جھوٹ بولو, انہیں چیٹ کرو, ان سے لڑائی کرو, تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بچوں؟ کیا ہوگا؟ پھر یہ بسم اللہ صحیح نہیں ہوگی. پھر بسم اللہ میں برکت نہیں رہے گی. بسم اللہ میں برکت نہیں رہے گی. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, لیکن فی الحال یہ سمجھیں کہ اچھی چیزیں یا کام میں بہت زیادہ اضافہ ہونا. یعنی اگر ہم بسم اللہ بول کر کھانا کھائیں گے تو کیا کھانا زیادہ ہو جائے گا؟ لیکن اسی طرح سے نہیں, اس طرح سے نہیں. بسم اللہ کی برکت سے اللہ آپ کو اور مزید رزق دیتا ہے. اگر ہم بسم اللہ بولنے کی اپنی زندگی میں عادت ڈالیں گے, بسم اللہ بولیں گے, بسم اللہ بول کے ہم کھانا کھائیں گے, بسم اللہ بول کے ہم کھیلنے جائیں گے, بسم اللہ بول کے ہم پڑھیں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری صحت اچھی ہوگی, ہمیں دوست اچھے ملیں گے, ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا اور ہماری زندگی میں برکت ہوگی. جی بچوں, یہ آج ہمارا بسم اللہ کا سیگمنٹ تھا اور اس کو آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے اور رحمتوں کا نزول ہو. جی پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ یاد کر لیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا اور آپ نے سمجھا ہوگا. اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ آپ کی ہر کام میں زندگیوں میں برکت ہو. تب کل ملتے ہیں اپنے ایک نئے درس کے ساتھ. تب تک لیے اپنی ہوسٹ رباب الوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ. سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو توبہ پہ جاری تھی اور بہت خوبصورت بات اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے دین کو اپنی اپنی نظر سے اور اپنی اپنی اینک لگا کر دیکھا, جس کی وجہ سے ہر انسان کو دین ایک الگ رخ سے نظر آیا. ایک فیلسوف ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے جس رنگ کا آپ چشمہ لگائیں گے, اگر آپ سبز رنگ کا چشمہ لگائیں گے تو آپ کو ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آئے گی. اگر کالا لگائیں گے تو آپ کو سب طرف اندھیرا نظر آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو دیکھنے کا انداز درست کریں اور صحیح اینک سے, جس میں جو آپ کو جو چیز جیسی ہے ویسی نظر آئے, اس اینک سے اگر آپ دین کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین اس میں جو ہے صحیح سمت میں دین بھی نظر آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا. بڑھتے ہیں اعجاز صاحب کی جانب. جی اعجاز صاحب, وہیں سے شروع کیجیے. جی, میں بات کر رہا تھا کہ جب تک کسی بھی مطلب کو اس کی اوور ویو, یعنی جس چیز کا وہ حصہ ہے اس پورے چیز کو سمجھے بغیر اس چیز کو آپ مطالعہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ تو پلے پڑ جاتا ہے, لیکن اس کا حقیقی مقام ہم اس کو نہیں سکتے ہیں. اسی طرح یہ توبہ و استغفار کا مفہوم بھی یہی ہے. توبہ و استغفار متعلق ہے انسان سے, مربوط ہے انسان سے, یعنی انسان کا سمجھ لیں انسان کی زندگی کا ایک جز ہے. تو بس جب تک ہم انسان کو نہ سمجھیں تو نہ توبہ انسان کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے, نہ انسان سے متعلق کوئی بھی چیز آپ کو صحیح معنوں میں اس کا درک نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھیں اسلامی جو فرقے ہیں ان میں بہت ساری جو اصطلاحات ہیں دینی ہی ہیں, لیکن اس میں کیا ہے وہ کچھ لوگ بعض اصطلاحات کا انکار کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اس میں بہت ہی غلو کی طرح آگے چلے جاتے ہیں. اس کی مین وجہ ہے کہ خود انسان کو انہوں نے نہیں سمجھا جس کے لیے وہ مطلب تھا. جیسے شفاعت کا مفہوم ہے, شفاعت کا مفہوم آپ دیکھ لیں اسلامی فرقوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ نہیں شفاعت سرے سے ہے ہی نہیں, وہ بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, حالانکہ مسلم قرآن کا بیان کردہ مفہوم ہے, رسول اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے لیے شفاعت, شافیہ محشر جسے کہا جاتا ہے.
بس بہت سارے ایسے مفاہیم و اصطلاحات دین کے کہ جن کا خود جس کے ساتھ متعلق ہے، جس کے لیے یہ خدا نے مقرر کی ہیں، بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں، جیسے ہو گیا شفاعت ہو گیا، مغفرت ہو گیا، یا کہیں جس کے جس طرح سمجھ آئی، تقویٰ ہو گیا، بہت سارے مفاہیم ہیں جو انسان کے لیے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے انسان کو نہیں سمجھا اور اس طرف چلے گئے، اس کو سمجھنے میں لگے، تو کسی نے کسی اور میدان میں وہ لے گئے، کسی نے کسی اور میدان میں، اور وہ اختلافی موضوع بن گیا، بجائے کہ وہ استفادہ بنتا انسان کے لیے۔ اور جبکہ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف کوئی نہیں، خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے جو بھی پیش کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی غیر مسلم ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل؟ ہم کہتے ہیں تواتر ہے، تواتر کہتے ہیں نا، یعنی تواتر ہے تو تواتر دلیل ہے کہ یہ نہ، ایک اور دلیل جو خود قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ کلام جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیکن مسلمانوں کا عمل یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا نہیں ہے، کیونکہ انہی چیزوں میں مسلمان خود تضاد کا شکار ہوئے ہیں۔ اپنے اندر تضاد ہے، ورنہ قرآن کریم میں نہ تضاد ہے نہ اختلاف ہے۔ اصل نقطہ یہ کہ جو قرآن نے خود اصول بتائے ہیں، خود قرآنی مطالب و اصطلاح کو سمجھانے کا، وہ انسان نے ان اصولوں کے مطابق سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ناظرین، بہترین انداز میں اعجاز صاحب نے اس چیز کی وضاحت کی کہ ہمیں دین میں اختلافات یا قرآن کریم کو سمجھنے میں مشکل اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو صحیح طور پر دیکھا نہیں، جانچا نہیں، سمجھا نہیں۔ توبہ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمیں توبہ کے بھی صحیح مفہوم ہم پر ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ توبہ جو علماء نے لکھا ہے، علماء اخلاق نے قرآن کریم کی روشنی میں جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ یعنی انسان کا خود اپنے خلاف قیام کرنا، ایک اندرونی انقلاب، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر ہم انسان کی درست شناخت کریں اور ہمیں انسان کے بارے میں صحیح معلومات ہو تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے دو مختلف قسم کی قوتیں رکھی ہیں۔ ایک خیر اور برکت کی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیکی اور درست راستے کا انتخاب کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، لیکن وہیں پر اسی انسان کے اندر ایک شر کی قوت بھی ہوتی ہے کہ جو انسان کو برائیوں پہ اور گناہوں پہ اکساتی ہے۔ اور یہ جنگ انسان کے اپنے نفس میں، اس کی تمام حیات میں جاری رہتی ہے کہ بعض اوقات خیر کی قوتیں شر کی قوتوں کو مغلوب کر دیتی ہیں، اور وہی انسان کامل کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ وہی انسان اولیاء اللہ کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے انسانیت کے مقام پہ اور خلافت الہیہ تک جا پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور یہیں سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری توبہ پہ گفتگو جاری تھی۔ توبہ یعنی انسان کا اپنے خلاف قیام کرنا۔ انسان کے اندر دو مختلف اور متضاد قسم کی قوتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان کی اچھائی کی قوتیں اور خیر کی قوتیں اس کے شر کی قوتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور انسان فرشتہ صرف انسان بن جاتا ہے، نیک انسان، پاک انسان۔ لیکن بعض اوقات وہ شر کی قوتیں اور نفس امارہ انسان کے خیر کی قوتوں کو غالب اور مغلوب کر لیتا ہے۔ پھر انسان ہوتے ہوئے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نفس کے اوپر اس کی جو ہے وہ برائی کی قوتوں نے غلبہ پا لیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کسی واقعے کی صورت میں، کسی واقعے کے نتیجے میں، یا کسی درس و واعظ کے نتیجے میں، یا پروردگار عالم کی توفیق کی صورت میں انسان اپنی اس گناہ سے بھری ہوئی زندگی پر شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے۔ اسے خیال آتا ہے کہ جو اب تک زندگی وہ گزار چکا ہے وہ بہت ہی غلط تھی، وہ گناہوں سے بھری ہوئی تھی، وہ خالق کا بندہ ہے اور اسے اس کی طرف واپس جانا ہے ایک دن۔ تو کیا منہ لے کے جائے گا اپنے پروردگار عالم کے سامنے، اور کیا جواب دے گا کہ اس نے اپنی زندگی جیسی نعمت کو کہاں خرچ کیا؟ جب اس کا اس طرف دھیان ہوتا ہے اور وہ پریشان اور پشیمان ہوتا ہے اپنے ان گناہوں پر، تو پھر وہ توبہ کی جانب پلٹتا ہے۔
اور پھر وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اس کو توبہ کہتے ہیں، یعنی انسان صحیح معنوں میں اپنے گناہوں پر پہلے شرمندہ ہو، نادم ہو، اور اس کے اندر یہ احساس جاگے، اس کے اندر ایک انقلاب اور تغیر پیدا ہو، اور وہ پلٹے واپس اپنے صراط مستقیم کی جانب۔ اس کو حقیقی توبہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم قادری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے گزارش کریں گے کہ ایک کلام پیش کریں ہمارے لیے۔ یہ جو کلام پیش کرنے لگا ہوں یہ 2 شعراء کا لکھا ہوا کلام ہے، اور دونوں شعراء شاعر حفظ زبان گزرے ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک اعلیٰ حضرت عظیم برکت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر نصیر الدین نصیر، ماشاءاللہ، دونوں کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، بسم اللہ۔ اسی کو کرتے ہیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے ہم کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے شعر۔ کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال، یوں ہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا راہ میں یوں دل سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر
پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، واہ کیا جود و سخا ہے شہ بتہا تیرا۔ ناظرین، ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں بہترین وسیلہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی استغفار اور توبہ کے لیے اسی در پہ آئیں، تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی بھی مل سکے گی اور ہم اپنے لیے توبہ اور استغفار بھی صحیح معنوں میں کر سکیں گے۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ بتائیے، انسان کے اندر توبہ کی کیفیت، ایک ایسا انسان کہ جو اپنی زندگی میں گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے، کون سا ایسا موقع آتا ہے، کس طریقے سے اس کے روح کے اندر یہ تغیر اور انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے یہ کیفیت پیدا؟ جی، اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا، پہلے ہم خود توبہ کو سمجھیں کہ توبہ ہوتا کیا ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ توبہ انسان کے لیے انسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان دو پہلو مخلوق ہے جو خدا نے بنائے ہیں، ایک اس کا پہلو روح ہے اور ایک اس کا پہلو مادی جسم ہے۔ مادی جسم سمجھ لیں ایک دیگر مخلوقات کی طرح جتنی بھی صلاحیتیں اس کو درکار تھیں، خدا نے اس کو اس کے اندر رکھ کر بھیج دی ہیں، لیکن جو اصل انسانیت ہے، جو اصل انسان کا جو گوہر ہے، وہ اس کی روح ہے۔ بے شک۔ روح کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ روح خلق تو ہوا ہے لیکن اس کے لیے کوئی خدا نے فنا نہیں رکھا۔ روح ہے، انسان کے لیے کوئی فنا نہیں ہے۔ باقی مخلوقات کے لیے خلق بھی ہے اور فنا بھی ہے، لیکن روح انسان کے لیے کوئی فنا نہیں ہے کہ یہ مرنے کے بعد جسم کے لیے فنا ہو سکتی ہے، مٹی سے مٹی۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یا جو سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس مادی جو کائنات ہے، اس میں کوئی بھی ایک ذرہ برابر مادہ نہ نیا خلق ہو رہا ہے، نہ کوئی بھی اس میں کوئی فنا ہے۔ اس میں یہ سائیکل چل رہا ہے، ایک چیز فنا ہو رہی ہے، اس سے کوئی دوسری چیز چل رہی ہے، اور اسی یہ ایک سائیکل کا نظام چل رہا ہے جو خدا نے بہترین نظام بنایا ہے اس مادی کائنات کا۔ لیکن روح انسان کی یہ منتقل ہو جانی ہے کسی اور جہاں پہ، لیکن انتقال کے لیے خدا نے ایک اور حقیقت جو بنائی ہے وہ ہے حقیقت بنام موت۔ موت جس سے ہم بہت گھبراتے ہیں، لیکن خدا نے ایک رحمت و نعمت کے طور پر موت کو بنایا۔ بلکہ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کو بار بار تذکرہ کریں، تذکر دیں اس کا، کہ موت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، کہ موت کے یاد و یاد دہانی و تذکر سے انسان اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ درست۔ بس انسان دو پہلو مخلوق ہیں، ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ بدن میں جتنے بھی کمال تھے خدا نے اس میں رکھ دیا ہے، اور طبیعاً و تکویناً اس نے اپنی پرورش کرنی ہے اسی کائنات میں۔ آپ چاہیں نہ چاہیں اس بدن نے پروان چڑھنا ہے، اور ایک حد تک اس نے ایک خوبرو و جوان کی صورت اختیار کرنی ہے، اس کے بعد پھر وہ کہولت کی طرف اس نے سفر شروع کر دینا ہے۔ آپ اس کو روک نہیں سکتے اس سفر کو۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے، خود انسان اس کی گوہر وہ خدا نے بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ سمجھ لیں وہ ایک طرح سے ایک صلاحیت کے طور پر رکھی ہے اس بدن کے اندر۔ کون سی صلاحیتیں؟ اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں جس کو خدا نے قرآن کے اندر انسان کہا ہے۔ انسان بنی بنائی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ بننے والی چیز کا نام ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی دے دیں جیسے کوئی بیج ہو، بیج یہاں پڑا ہو مثال کے طور پر ایک گٹھلی پڑی ہو کس کی؟ آم کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آم کی گٹھلی ہے یہ درخت ہے، آم کا پورا پیڑ ہے، لیکن بنا بنایا پیڑ نہیں ہے، بلکہ اس نے اس آم کے گٹھلی نے ایک خاص پروسیجر کے تحت اس نے آم کے پیڑ تک کا سفر طے کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح بھی ہے۔ انسان ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جو بنا نہیں ہے بلکہ بننے والی حقیقت کا نام ہے، اور یہی آزمائش ہے اس کی، یہی آزمائش ہے، اس نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ دیگر تمام مخلوقات کو جہاں اس نے پہنچنا ہے خدا اسے پہنچا کر
آ گیا ہے، یعنی پہنچا ہوا ہے، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جس نے خود جا کر اس مقام تک صحیح، اور اس کو ارادہ دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے وہاں تک جائے. جی. اب جب ارادہ دیا ہے تو ارادے کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کے لیے دو راہ ہو. اگر ایک شخص کو کسی بند گلی میں چھوڑ دیا جائے اور ایک ہی راستہ ہو اور اس کو کہے کہ بھائی تم جہاں جانا چاہے چلے جاؤ، تو وہ کہے کہ بھائی تم نے ایک ہی بند گلی میں مجھے چھوڑا ہے، تو اوپر سے کہہ رہے ہو کہ جہاں جانا جائے مرضی چلے جاؤ، تو ایک لغو سی بات ہوتی ہے. یہ بات اس وقت اس کے لیے کارآمد ہوگی جب 2-3 شاہراہ اور کھلتے ہوں اس گلی میں اور ایک سیدھی شاہراہ ہو، تب کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ چلیں یہاں سے اور آپ کی مرضی جس طرف مڑنا چاہیں مڑیں. انسان کے لیے کو جو اختیار دیا ہے خدا متعال نے، تو اس کا لازمہ یہ تھا کہ خدا کی انسان کے لیے خدا ایک راہ نہیں بلکہ کئی راہ بناتے، کئی راہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھ لیں ایک تربیتی ایک مقام پر جب صحابہ کو لے گئے اور وہاں پر فرمایا کہ ایک لکیر کھینچی. صحیح. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی طرح نہیں ہے کہ ایک ممبر پر چڑھ گئے جی خطبہ دینا شروع کر دیے. خطبہ دیتے تھے لیکن جو اس خطبے کو عملاً بتاتے بھی تھے، دکھاتے بھی تھے کہ یہ چیز ہے حقیقت. فرمایا کہ یہ جو لکیر ہے سیدھی، کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اور اسی کے پیرالل کچھ اور لکیریں کھینچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے، کہا کہ یہ بھی راستے ہیں. یعنی یہ تمام راستے کس نے بنائے ہیں؟ اس کائنات میں خالق فقط ایک ذات ہے. یہ بھی خدا نے خالق خدا کائنات نے یہ راستہ بھی بنایا جو میرا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، اہل بیت و صحابہ کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، کہ جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا کرتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے. لیکن جو سامنے جو آس پاس جو پیرالل جو راستے ہیں یہ بھی خدا نے بنائے ہیں، لیکن ان راستوں پہ آپ نے نہ چلنا. کیوں؟ یہ سبل الشیطان ہے، یہ شیاطین کے راستے ہیں. اب یہ شیاطین کے راستے کس نے بنائے ہیں؟ وہ بھی خدا نے ہی بنائے ہیں. اب سوال کیوں بنا دیے خدا نے؟ کیونکہ انسان کو ایک گوہر دے دیا بنام اختیار. اختیار کا لازمہ یہ تھا کہ اس کو بند گلی میں نہیں چھوڑنا بلکہ ایسی گلی میں چھوڑنا ہے کہ جہاں پر کئی شاہراہ نکلتی ہوں. اب جہاں پر جب انسان، یہ حقیقت کا نام ہے کہ انسان بن کر نہیں بلکہ بننے کے لیے آیا ہے اور ایک ایسی جائگاہ پر آیا ہے جہاں پر کئی شاہراہیں ہیں، تو یہاں پر بہت ساری صفات و بہت ساری خصوصیات انسان کو دے دی گئی ہیں کہ اگر آپ چلتے ہوئے مثال کے طور پر کہیں آپ بھٹک گئے یا کہیں اور چلے گئے تو آپ کے لیے راہ ہے. مثلا ہوتا ہے نا بعض اوقات بند گلی انسان سیدھی گلی میں یو ٹرن لے لیں. ہاں یہی کہنا چاہ رہا تھا. ایک بات ہے کہ بند گلی میں چھوڑ دیں، ایک دوسری طرف نکل دیں، جو سیدھے راہ تھی جو جہاں جانا تھا ادھر جانے کوئی راستہ ہی نہ ہو. ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے خدا نے بنائے راستے، بلکہ سبل الشیطان کو بھی اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی موڑ پر حتیٰ موت کے آخری دہانے پر احتضار مرگ سے پہلے یعنی موت کے آثار دیکھنے سے پہلے اگر انسان ارادہ کر لے کہ بھئی اب میں یہاں نہیں دوسری راہ پر جانا چاہتا ہوں جس راہ کے لیے میرے رسول، میرے اہل بیت و صحابہ، وہ میرے خدا نے حکم دیا ہے، چاہا ہے میں وہاں پلٹوں، تو خدا نے راہ رکھی ہے اس کے لیے کہ وہاں پلٹ جائے اور وہ پلٹ سکتا ہے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے. توبہ کی دو چیزیں ہیں. ایک توبہ ہم عام لوگوں کی توبہ ہے. ٹھیک ہے. ہم عام لوگوں کی توبہ یعنی چیز ہم نافہم ہیں، جاہل ہیں، ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم کسی بھی کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں اگر کہیں بھی کیا ہے مڑ کر وہ راہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک توبہ انبیاء کا توبہ ہے، ایک توبہ اولیاء اللہ کا توبہ ہے، ایک توبہ خود رسول اللہ کا توبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب ام المومنین عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ نماز تہجد میں اٹھتے تھے اور ریگولر اٹھتے تھے اور وہاں پر کثرت سے استغفار کرتے تھے، تو بی بی عائشہ رسول اللہ سے فرماتی ہیں کہ اور روتے، کثرت سے روتے تھے اور استغفار کرتے تھے. استغفار میں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب ہمارے ذہنوں میں جو توبہ کا مفہوم ہے یہ ہے کہ توبہ وہ کرے جس نے کوئی گناہ کیوں، اور وہ جو خاتم الانبیاء ہے، جو جس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، کامل انسان ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار وہ توبہ کرے؟ جو توبہ و استغفار کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ توبہ کے دو طرح ہیں. ایک توبہ جو ہم عام انسان کرتے ہیں، ایک توبہ جو رسول اللہ و انبیاء و ائمہ و اولیاء کرتے ہیں. صحیح. ان کا توبہ الگ ہی توبہ ہے. صحیح. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جیسے آپ نے کہا یو ٹرن، نا یو ٹرن کے علاوہ بھی ایک چیز ہے کہ مثال کے طور پر ہم لے لیں ایک شاہراہ ہے
صراط شاہراہ کو کہتے ہیں نا، صراط المستقیم، سیدھے راہ کی طرف. شاہراہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک شاہراہ میں دیکھیں آپ ٹریفک میں جائیں تو ایک شاہراہ ہوتی ہے جس میں سپیڈ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں 60 کلومیٹر سے اوپر آپ نے نہیں چلنا. لیکن آگے جائیں جو موٹر وے آتی ہے تو اس میں دیکھیں آپ 120 سے نیچے نہیں ہوتا، کہ 120 سے نیچے آپ نے نہیں چلانا. 120 سے نیچے آپ چلائیں تو پیچھے والا جو کوئی گاڑی ہوگا وہ 120 سے کم نہیں کرنا، اس نے کیا ہے منجی ٹھوکنی نہیں ہے، تو اصلا ایک جو اصطلاح استعمال کرتی ہیں. تو یہاں پر اسپیڈ کا ہے. ہم عام لوگوں کا جو ہے وہ ہے کہ ہم جو غلط راہ پر نکلے ہیں وہ سیدھے راہ پر آئیں، یہ ہماری توبہ ہے. لیکن رسول اللہ کا توبہ و اولیاء اللہ کا توبہ وہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں، وہ خدا کی جانب جو ہم بڑھ رہے ہیں وہ ایک خاص سپیڈ پر تھی، اس سپیڈ کو ڈبل کر دینا یہ بھی ایک طرح سے یہ بھی ایک قسم کا توبہ ہے. کہ جو اس کو نہ سمجھنے سے مثلا بہت سارے علماء کو میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو انبیاء استغفار کرتے تھے نا، جو مثلا یہ میں شروع میں جو بات کی، جو اوور ویو دین کا نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ خود سے ہی مفاہیم گڑنا شروع کرتے ہیں، خود سے تعویلات شروع کر دیتے. میں نے ایک عالم دین سن رہا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو کرتے تھے نا انبیاء و ائمہ و اہل بیت تو استغفار کرتے تھے وہ تعلیم کے لیے تھی، وہ خود اپنے لیے استغفار نہیں کرتے تھے. اسی جو میں روایت بیان کی تھی ام المومنین حضرت عائشہ کی کہ جب کثرت سے استغفار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رو بھی رہے تھے تو کہا کہ آپ تو رسول خدا ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ تو بہترین بشر میں بہترین بشر ہیں، آپ کی خاطر تو یہ کائنات بنی ہے. جب آپ استغفار کر رہے ہیں اس طرح سے تو ہم پھر کس کھاتے میں، ہم تو گناہگار، تو پھر ہم تو گئے کام سے. بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں اعجاز صاحب، انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین، بہترین انداز میں اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ انسان کب توبہ کی جانب پلٹتا ہے. کیونکہ ہم عام انسانوں کی گفتگو کر رہے ہیں، انبیاء اور اولیاء الہی ان کی بات ہی الگ ہے، ان کا استغفار، ان کی توبہ. جیسے اعجاز صاحب نے فرمایا کہ وہ کسی انسان کامل ہیں، وہ کسی اور ان کی جو توبہ اور استغفار وہ فرماتے تھے ان کا مطمع نظر وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے. ہم عام انسانوں کے لیے اگر گفتگو کریں تو ظاہر ہے توبہ اور استغفار ہم عام انسانوں کے لیے اس لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم بھی ہوں اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر واپس بھی لے کر آئیں. لیکن کیسے یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس کی ایک مثال دینا چاہیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر جو انقلاب پیدا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک گیند ہو، اور یہ علماء نے اب کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ اور یہ تمثیل کہ اس طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی سے توبہ کی کیفیت سمجھ میں آئے گی. کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک گیند ہے اور آپ اسے زور سے زمین پہ پٹک کے ماریں گے تو وہ واپس اچھلے گی. آپ کا گیند کو پھینکنا آپ کا عمل ہے، اور اس گیند کا اس ضرب سے زمین سے واپس آنا یہ اس کا رد عمل ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے، اور اس میں ایک چیز اور اضافہ کرتی چلوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گیند کتنی شدت سے واپس آئے گی اور کتنی بلند ہوگی اور کتنی تیزی سے واپس آئے گی، اس کا دار و مدار بھی دو چیزوں پر ہے. ایک کہ وہ پھینکنے والے نے کتنی زور سے اور کتنی قوت سے پھینکا، اور دوسرا کہ وہ زمین کتنی پختہ اور ہموار ہے. زمین جتنی پختہ اور ہموار ہوگی گیند اسی سپیڈ سے واپس آئے گی. اسی طرح انسان کی روح بھی ہے. اگر انسان کی روح کے اندر اتنا ایمان مستحکم ہے اور وہ اتنا ہی با ایمان ہے اگر اس کی روح، تو بہت ہی چھوٹا سا عمل جو انسان کرتا ہے اور اس کی ضربت اور اس کی چوٹ جو انسان کی روح پہ پڑتی ہے، اس عمل کا رد عمل وہ روح دکھاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بہت پاک سیرت اور بہت پاک باز لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی مکروہ بھی سرزد ہو جائے تو وہ مضطرب ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ کہ جو ہم جیسے لوگ دن میں سینکڑوں بار کر کے گزر جاتے ہیں اور شاید ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ ان پر بھی دن میں استغفار کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور مضطرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روح کی پختگی اور ان کی ایمان ایک مضبوط تھا کہ ان کا چھوٹا سا گناہ بھی ان کی روح پہ جب لگتا ہے تو وہ اس کے خلاف رد عمل دکھاتی ہے. اس کے برعکس اگر کوئی گناہگار ہے اور اس کو عادت اور لت پڑ چکی ہے گناہوں کی، اور وہ جب عمل دکھاتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس کی روح کے اندر جتنی اس کے اندر
اس ایمان کا نور ہوگا اتنا ہی وہ اس کو دکھائے گا. یہی وجہ ہے کہ بہت درندہ صفت انسان بہت بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی ایک نہیں بلکہ متعدد ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، اب کھجور اگر آپ کس سے پوچھیں گے کس کس طرح کی کھجور آتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے کہ کھجور کی ویریس ٹائپس ہوتی ہیں، جن میں کہ آپ نے کچھ کے نام بھی سنے ہوں، بہت کامن ہیں، جیسے عجوہ کھجور ہو گئی یا زاہدی کھجور ہے یا معجول کھجور ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. لیکن ہم ان کے ہر ایک کھجور کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے کمبائنڈ ایفیکٹ پہ بات کریں گے، جو ان کے کمبائنڈ فائدے ہیں کہ ان سب کھجور میں کیا فائدے ہوتے ہیں جو ہمیں پہنچ سکتے ہیں ان سے. تو اگر ہم کمبائنڈ بات کریں کہ کھجور میں ایسے کیا فائدے ہیں جن سے کہ آپ جو ہے روزہ اگر افطار کریں یا آپ اس کو سحری میں لیں تو آپ کو فائدے پہنچ سکتے ہیں. پہلے ہم کامن فائدوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کھجور کو لیتے ہیں تو کھجور جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک نہایت ہی کھانے میں بھی مزیدار میٹھا سا ایک پھل ہے جس کو آپ چبا کر کھاتے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو نیچرل سویٹنر ہے. اگر آپ اس کو اس پروسیسڈ شوگر یا ریفائنڈ شوگر جو وائٹ شوگر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کھائیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گی، بلکہ آپ کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اس شوگر سے اس شوگر پر سوئچ کر جائیں. یہ ایک نیچرل سویٹنر کے طور پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. کھجور جو ہے وہ ایز این اینٹی آکسیڈنٹ بہت اچھا کمپاؤنڈ ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتا ہے، کیونکہ فری ریڈیکلز کا کام آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرنا ہے. تو جب یہ فری ریڈیکلز کو کمبیٹ کرتا ہے تو آپ کے سیل کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو کھجور کو آپ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ اگر سوزش ہو رہی ہے تو اس کا اینٹی انفلیمیٹری رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں فینولک ایسڈز وغیرہ ہوتے ہیں، کیروٹین ہوتی ہیں، کیروٹینوائڈز ہوتی ہیں، فلیوینوائڈز ہوتی ہیں. یہ مختلف قسم کے جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ آپ کی باڈی کو فری ریڈیکلز کے ہارمفل ایفیکٹس سے بچاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ہارٹ پہ اگر اس کے ایفیکٹس کو دیکھیں تو ہارٹ میں یہ ایتھیروسکلیروسس جو خون جمنے کی بیماری ہے اس سے پریونٹ کرتی ہے. ہارٹ پیشنٹس کے لیے نہایت مفید ہے کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ کھجور کو یوز کریں، کیونکہ کھجور جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے. کولیسٹرول لیول ریڈیوس ہونے کی وجہ سے آپ بہت ساری ہارٹ ڈیزیزز سے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کھجور آپ کے لیور کو سیروسس سے بچاتا ہے یا آپ کے لیور کو فیٹی لیور ہونے سے بچاتا ہے. ایک تو وہ کولیسٹرول کم کر کے، دوسرا لیور کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے. جگر پہ اگر اس کے اثرات آپ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ سیروسس سے جگر کو بچاتا ہے، کہ جو فاسد مادے ہوتے ہیں جو باڈی کے جگر میں، جگر کا کام یہ ہے کہ فاسد مادوں کو باڈی سے نکالنا اور ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا. تو وہ کام نیچرلی کھجور آپ کی باڈی میں کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیور پہ لوڈ کم ہوتا ہے فاسد مادوں کا، اور آپ کا لیور جو ہے وہ سیروسس کی طرف نہیں جاتا، یا لیور جو ہے بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم کھجور کے ایفیکٹس کی بات کریں کہ اسکن پہ، تو کھجور میں جو ہے وہ وٹامن سی، وٹامن ڈی ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کو بھی نرش کرتا ہے، آپ کی اسکن کو لچکدار بناتا ہے اور آپ کی اسکن میں میلانن ڈپازٹ ہونے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈارکر ٹون میں نہیں جاتی. پھر اگر آپ کھجور کے فوائد آپ برین پہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈر الزائمرز کے نام سے آتا ہے، جس میں کہ دماغی بیماری ہے، اور آپ کو اس سے یہ پریونٹ کرتا ہے، آپ کے دماغ کے اندر نیورونز میں پلیگ بننے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ الزائمر جیسی نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈرز سے بچ سکتے ہیں. اگر ہارٹ پہ ہم کھجور کے ایفیکٹ کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کولیسٹرول لیول کو کم کر کے ایتھیروسکلیروسس ہونے سے پریونٹ کرتا ہے. پھر آ جائیں بونز کی طرف، تو آپ کی بونز میں یہ کیونکہ جو کھجور ہے وہ رچ سورس ہے کیلشیم کا، میگنیشیم کا، سیلینیم کا، تو اس کے تھرو یہ آپ کی جو بونز ہیں وہ مضبوط رہتی ہیں، اور بونز کے جو اسینشیل منرلز ہیں وہ آپ کو کھجور سے مل جاتے ہیں.
پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے پینکریاس پہ کیا ایفیکٹس ہیں. جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں اگر وہ کھجور لیں تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے, اس لیے کیونکہ ایک تو یہ اگر اس کا پیسٹ بنا لیں آپ, پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں تو اس کی گلائسیمک انڈیکس کافی کم ہوتی ہے. پھر کھجور جو ہے وہ آپ کے پینکریاس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ انسولین سیکریٹ کرے. تو وہ لوگ جن میں انسولین کی سیکریشن کم ہو رہی ہے یا ڈائبٹیز کا شکار ہیں یا پری ڈائبیٹک فیز میں ہیں, تو ان کے لیے بھی کھجور بہت فائدہ مند ہے کہ وہ ان میں انسولین ریلیز کرواتی ہے. پھر آہستہ آہستہ شوگر جو ہے ان کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے اور ان کے سیلز کے اندر جاتا ہے. باقی یہ کہ یہ نیچرل سویٹنر ہے اور باقی سویٹس کا بھی آپ کو ایک اچھا متبادل مل جاتا ہے. اس سے یہ کہ آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور آپ فوراً میٹھے کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہوتے, تو آپ کے میٹھے کی جو ایک شدت ہے, ایک کریونگ ہوتی ہے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. پھر کھجور میں اگر ہم بات کریں تو اینٹی آکسیڈنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس بھی ہیں. یہ اینٹی مائکروبیل بھی ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اینٹی فنگل بھی ہے, اینٹی وائرل بھی ہے, اور آپ کے جسم میں جیسے مثانے کی سوزش ہے یا مختلف جگہوں پہ جو سوزش ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے. کھجور جو ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے وائٹامنس بھی پائے جاتے ہیں, جس میں بہت امپورٹنٹ وائٹامن ایک وائٹامن کے ہے جو آپ کی باڈی میں خون کو جمنے میں مدد کرتا ہے. تو آگے اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے یا جیسے فیمیلز میں مینوریجیا ہوتا ہے تو ان کے لیے وائٹامن کے کا ایک اچھا سورس ہے. آپ وائٹامن کے اس سے کھجور سے لے سکتے ہیں. کھجور میں فائبرز ہوتے ہیں جو سولیوبل فائبرز ہوتے ہیں, جیسے پیکٹن وغیرہ آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو مینٹین رکھتے ہیں اور آپ کے بدہضمی ہونے سے یا آپ کو کانسٹیپیشن ہونے سے جو ہے یہ بچاتے ہیں. پھر اگر ہم میل اور فیمیلز میں الگ الگ اس کی بات کریں کہ میلز میں کیا فائدے ہیں, تو میلز میں سپرم کاؤنٹ جو ہے اس کی کوالٹی ایز ویل ایز اس کی کوانٹٹی کو بھی انکریز کرتے ہیں. اور فیمیلز میں اگر ہم آ جائیں تو فیمیلز اکثر ہمارے یہاں ہیموگلوبن کی ڈیفیشنسی یعنی انیمیا کا شکار ہوتی ہیں, خون کی کمی کا, تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا سورس ہے خون بنانے کا, کیونکہ یہ ہیموگلوبن جو ہے اس کا لیول آپ کی باڈی میں رائز کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے ایسے آرگنس کے ڈس آرڈرز ہیں, جیسے بہت سارے کینسرز ہیں, جو بڑی آنت کا کینسر ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو بچاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے جیسے بات کی کہ ڈائجسٹیو فائبرز ہوتے ہیں, تو آپ کی بڑی آنت جو ہے وہ اس کا فنکشن ریگولیٹ رہتا ہے اور آپ کو بڑی آنت کے کینسر سے بھی یہ کانسٹیپیشن کو روک کر بچا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ فیمیلز میں اگر دیکھیں تو انڈومیٹریل کینسر ہے یا بریسٹ کینسر وغیرہ میں بھی اس کا ایک اچھا رول ہے, یہ آپ کو اس سے پریونٹ کرتا ہے. تو کھجور کے اگر ہم دیکھیں تو فوائد بہت زیادہ ہیں. اس کا کون سا ایسا ایکسپیکٹ ہے جس میں ہم کہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اب ہم اگر رمضان کے مطابق اس کو دیکھیں گے, رمضان المبارک میں کس طرح سے کھجور جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو اس میں کھجور جو ہے اگر آپ اس کو افطار میں لیں یا آپ سحری میں لیں, پورا دن آپ کو ایک انرجی کا سسٹینیبل سورس بھی ملتا ہے. فوراً افطار کرتے ہی آپ کو ایک انرجی کا بنڈل مل جاتا ہے کہ آپ ایکٹیو فیل کرتے ہیں, انرجیٹک فیل کرتے ہیں. پھر سلولی آپ کی باڈی میں چونکہ شوگر لیول کو ریلیز کرتا ہے تو آپ کو شوگر کے لیے کریونگ بھی کم ہوتی ہے. ایک دم افطار کھول کے آپ کو بہت زیادہ میٹھا نہیں کھانا پڑتا اگر آپ کھجور سے افطار کریں تو, اور آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو ریگولیٹ رکھتا ہے. بہت زیادہ آپ کھانا کھا لیں تو آپ کو بدہضمی نہیں ہوتی, بلاٹنگ نہیں ہوتی, کانسٹیپیشن نہیں ہوتی. تو کھجور جو ہے وہ اس کے اگر آپ رمضان کے حساب سے بھی دیکھیں تو پورا دن آپ کو پیاس کی شدت بھی کم محسوس ہوتی ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر آپ اس کو ڈیلی اپنی روٹین میں بھی شامل کریں تو یہ آپ کو عام روٹین میں رمضان سے ہٹ کر بھی فائدہ ہی پہنچائے گی. جیسا کہ ہم روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بے شک کھجور میں شفا ہے اور کھجور کو مومن سے بھی تشبیہ دی ہے. تو اب آپ کو یقیناً اس کے فوائد جاننے کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں کھجور سے افطار کرنے پر اتنا سٹریس دیا گیا ہے, اور آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف یہ کہ کھجور سے افطار کریں بلکہ اپنی سحری میں بھی اس کو شامل کریں. جب آپ سحری کریں تو کھجور لے لیں. آپ کھجور کو ایز اے شیک لے سکتے ہیں, آپ اس کو اسموودی بنا سکتے ہیں. ناظرین, آپ کو امید کرتے ہیں کہ ہمارا سیگمنٹ پسند آتا ہوگا. سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے توبہ پہ ہماری گفتگو جاری تھی. عبودیت کی پہلی منزل توبہ ہے, اور توبہ کے لیے بہترین فرصت پروردگار عالم ہر سال ہماری زندگیوں میں لاتا ہے, اور وہ یہی ماہ مبارک رمضان ہے. اگر ہمیں اپنی روح میں, اپنے نفس میں کوئی ہلچل اور ندامت پیش آتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسی غلط عمل پہ
شرمندہ ہیں اور ہمیں اس چیز پہ اضطراب ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ عبودیت کی پہلی منزل پر آ چکے ہیں، اور پروردگار عالم کی جانب سے آپ کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ آپ توبہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے پروردگار عالم سے استغفار کریں. اور استغفار کا مطلب زبانی توبہ و استغفار پڑھنا نہیں ہے، وہ تو آپ کی توبہ کا اظہار ہے. دراصل توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں اپنے غلط رستوں پہ جو زندگی گزار چکے ہیں اس پر شرمندہ ہوں، اس پہ نادم ہوں، اور یہ دل سے ارادہ کریں پختہ، اور اس یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے دوبارہ اس رستے پہ نہیں جانا اور صراط مستقیم پہ چلنا ہے. یہ حقیقی توبہ ہے. اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ توبہ اور استغفار، لوگ اکثر جو ہے ہم پڑھتے بھی ہیں دعاؤں کی کتابوں میں کہ آپ ہر روز اس نماز کے بعد اتنی دفعہ استغفار پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں، بلکہ تعداد بھی لکھی ہوتی ہے. تو کیا یہ کافی ہے کہ توبہ یا استغفار ایک کیفیت کا نام ہے اور ایک دلی اضطراب اور انقلاب کا نام ہے؟ کیا کہیں گے؟ اصل میں ہم نے دین کے جتنے بھی معارف و اصطلاحات ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے مقرر کی ہیں، ہم نے اس کو تخیلاتی اور وہ نہیں ہوتا جیسے اینیمیشن بناتے ہیں، امیجن ایک دنیا نا، خیالی دنیا میں ہم لے گئے. ٹھیک ہے، چاہے وہ توبہ کا مفہوم ہو، شفاعت کا مفہوم ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو خیالی دنیا میں سوچتے ہیں. چاہے وہ خدا کا تصور ہو، چاہے وہ ایمان کا تصور ہو، خیالی. اور جھگڑتے بھی اسی بات پر ہے کہ بھائی آپ نے فلاں کو ماننا ہے، میں نے فلاں کو نہیں ماننا. آپ میرے سامنے غلط ہیں کیونکہ آپ نے فلاں کو نہیں مانا، میں آپ فلاں کو مانتا ہوں. یعنی خیالی دنیا میں ماننے یا نہ ماننے سے نہیں، قرآن کا جو اصرار ہے وہ کرنے پر ہے. کرنا اور ہے، ماننا اور ہے. حتیٰ جو قرآن نے جو ایمان کے حوالے سے پیش کی، جو ایمان کے حوالے سے جو ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کا معنی کیا لاتے ہیں. مثلا یا ایھا الذین آمنوا، اس کا کیا مطلب لیتے ہیں ہم؟ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. نہ، ایمان لانے کی چیز نہیں ہے. اب خود ایمان کے اب مفہوم کو لیں، ایمان کرنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، عملی چیز ہے، عملی چیز ہے. لیکن ہم اس کو خیالی دنیا میں لے گئے. اس دنیا میں ہدایت خدا متعال نے اس دنیا کے لیے مقرر کی. ٹھیک ہے، توبہ کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ توبہ کی عملی صورت یہ ہے کہ انسان جس راہ پر چل رہا ہے، غلط راہوں پر چل رہا ہے، یا خدا کے دیے ہوئے مقرر کیے ہوئے راہ پر جو چل رہا ہے، اور جو جتنی سپیڈ چاہیے غلط راستوں سے صحیح راہ پر آئے، پلٹ کر آئے، اور جتنی سپیڈ اس کی نہیں بنی ہوئی ہے اس سے زیادہ سپیڈ بنائے. چونکہ ابھی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں انسان نے کمال یافتہ ہونا ہے، اور ہدایت و قرآن بھی اسی دنیا کے لیے. انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ آ کے، واپس آ کے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے توبہ اور استغفار پہ گفتگو جاری تھی. ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گی کہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے اپنی زبان سے استغفار پڑھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہایت سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے اور اسے فرمایا کہ خدا تجھے موت دے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کیا تجھے معلوم ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند درجہ انسانوں کا کام ہے. یعنی توبہ اور استغفار پڑھنے کی بات نہیں ہے، پڑھنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بلند درجہ انسان کی کیفیت ہے. یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے تو پروردگار عالم اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نفس کے اندر ایک اضطراب اور ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. وہ اپنے نفس میں موجود تمام برائی کی طاقتوں کو اپنے نفس سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا اس کے اندر پروردگار عالم کی ذات نہیں آ سکتی. ہم پڑھتے بھی ہیں کتابوں میں، اور علماء کرام فرماتے بھی ہیں کہ پروردگار عالم کے لیے جو بہترین مکان ہے وہ انسان کا قلب ہے. انسان کے دل میں پروردگار عالم کا عرش ہے. اور ایک عالم دین نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر ظرف پاکیزہ نہیں ہوگا تو اس کے اندر نور نہیں آ سکتا. اگر آپ ایک گندے ظرف میں دودھ ابالیں تو وہ پھٹ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا. ہمارے نفس کے اندر جو برائیاں ہیں، جب تک ہم اس کو پاک نہیں کریں گے، ہم پروردگار عالم سے توبہ اور استغفار عملی طور پر نہیں مانگیں گے اور اپنے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں کریں گے، تب تک ہمارے نفس کی پاکیزگی
ہونا ممکن نہیں ہے. اور علماء کرام اس بات پہ لکھتے ہیں کہ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائے کہ آپ کے اندر برائیوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یقین مان لیں کہ پروردگار عالم نے آپ پر لطف الہی کر دیا کہ آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی. آپ اپنے آپ کو ایک مقدس وادی میں محسوس کریں گے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک اور دنیا کا دروازہ کھول دیا ہے, آپ کو صراط مستقیم پر لے آیا ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں یہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ماہ ربیع القلوب بھی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ دلوں کی بہار کا بھی مہینہ ہے کہ اس میں دل نرم ہو جاتے ہیں. بہت ہی شکی القلب انسان بھی اس مہینے میں اس کے اندر بھی ایک ان طرح کا انقلاب آ جاتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور گریہ اور زاری کریں, کیونکہ ہمارے لیے علماء اور بزرگان یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی آنکھ گریہ نہ کرے تو اس بات پہ اسے بہت پریشان ہونا چاہیے کہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر اس کے دل کے اندر گریہ اور زاری کی کیفیت پیدا کیوں نہیں ہوتی. اور جب ہم گناہوں کی آلودگی میں ہوتے ہیں تو ہمیں عبادتوں سے لذت بھی محسوس نہیں ہوتی, لیکن جب ہم توبہ اور استغفار پہ آ جاتے ہیں اس کیفیت میں اور گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں عبادتوں میں لذت بھی محسوس ہوگی اور گناہوں سے نفرت بھی ہوگی. انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ انسان کے لیے توبہ اور استغفار کی مہلت کب تک باقی ہے؟ توبہ و استغفار کی مہلت انسان کے لیے اس وقت تک باقی ہے جب تک اس کو اس سفر بندگی کی مہلت ہے. سفر بندگی کی جب تک مہلت ہے اس کو اس سہولت کی بھی مہلت ہے. اور سفر بندگی انسان کا موت تک قائم ہے, موت کے لحظے تک قائم ہے, احتضار موت تک قائم ہے. احتضار موت یعنی جب تک موت کے آثار اس کے نگاہوں کے سامنے نہ آئے تب تک اس کے لیے توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. اور یہ لطف پروردگار ہے انسان کے لیے خداوند متعال کی جانب سے. اور توبہ انسان کرے اور حتماً کرے, لیکن توبہ وہ کرے جو حقیقت ہو, حقیقت میں توبہ کرے. ہم اصل میں توبہ کرتے ہیں خیالی توبہ, تصوراتی توبہ. ایک دن توبہ کرتے ہیں اور اگلے دن وہی کام دوبارہ کرتے ہیں. وہ اس لیے چونکہ ہم نے حقیقی توبہ سے ہم آشنا ہی نہیں ہیں. ایک دعا ہے مغرب کی دعاؤں میں جو معصور دعا ہے, اس میں دعا ہی یہی ہے کہ اے خدا مجھے توبہ کی حلاوت نصیب فرما, وہ کیفیت نصیب کر. اب ہم یہی ہے نا, اب آپ جو کیفیت ہے, خاص کیفیت کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, وجد اور کیفیت اور ان چیزوں میں لے کے ہم اس کو کئی خیالی دنیا میں نا, اسی دنیا کی ایک حقیقت کا نام توبہ ہے. صحیح. جیسے اس دنیا میں آپ بریانی کھاتے ہو, ٹھیک ہے نا, بریانی کیوں کھاتے ہو؟ بریانی ایک اسپیشل غذا ہے نا. کریلے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کریلا تھوڑا کڑوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کڑوا خیالی تو کڑوا نہیں ہوتا, حقیقت میں کریلا کڑوا ہوتا ہے. بینگن تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. بریانی بڑے مزے کی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. بریانی کھاتے ہیں اسپیشل جب مہمان آتے ہیں, ہمیں اس کا ذائقہ پسند آتا ہے, ذائقہ پسند آتا ہے, مزیدار ہوتا ہے, حلاوت ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. اسی طرح اسی بریانی و چیزوں کی طرح حلاوت توبہ میں بھی حلاوت ہے. کیوں توبہ میں حلاوت ہے؟ کیوں بریانی آپ کو بھاتی ہے؟ کیونکہ اندر کی ایک طلب ہے. تو جس طرح یہ کھانے پینے کی چیزیں اچھی غذا ہماری طلب ہے, اسی طرح انسان کی بہترین طلب توبہ ہے. اگر یہ طلب نہ ہو انسان کے اندر تو وہ مریض انسان ہے. اگر ایک شخص آپ کا بچہ یا کوئی آپ کے گھر میں سے ایک شخص کہے کہ امی مجھے بھوک نہیں لگتا, 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے بھوک نہیں لگتا, تو خوش نہ ہو کہ بھائی ہم جب ہمارا بجٹ چلو بچ رہا ہے تو ہمیں بچت ہو رہی ہے نا, پریشان ہو, یہ بھوکا ہونا چاہیے, اس کو بھوک لگنی چاہیے تھی, اس کو اچھی وہ مزیدار غذائیوں کی طلب ہونی چاہیے تھی. اور چونکہ اس کے اندر بھوک نہیں ہے, بس یہ مریض ہے, جائیں ڈاکٹر کے پاس, اس کی مرض کا علاج کرائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ انسان جس کے اندر توبہ کی طلب نہیں ہے, توبہ کی حلاوت مٹھاس کی طلب نہ ہو, وہ مریض انسان ہے. اور مریض انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ شفا کی ضرورت ہوتی ہے. اور شفا, توبہ کی شفا, توبہ کی حلاوت کی طلب کی شفا خود قرآن ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ شفا ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے شفا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ. لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن ہر ایک کے لیے شفا نہیں ہے. جس کا ظرف گندا ہو اس کی ناپاکی اور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک تر ہوتا جاتا ہے. ابو لہب بھی قرآن سن رہا تھا اور ابو ذر بھی قرآن سن رہا تھا. ایک کا ظرف بھرتا جا رہا تھا, ایک کا ظرف پلیدی سے بھرتا جا رہا تھا. ایک ظرف کیا ہے؟
آپ زمزم سے بھر رہا تھا اور ایک طرف پلیدی سے بھر رہا تھا. ماشاءاللہ اعجاز صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. ناظرین، کب تک انسان کے لیے توبہ کی مہلت ہے؟ انسان کے لیے اس وقت تک توبہ کی مہلت ہے جب تک کہ وہ موت کے چنگل میں گرفتار نہیں ہو جاتا، جب وہ موت کو دیکھ نہیں لیتا. اس سے پہلے جو علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور پروردگار عالم اور احادیث نبوی کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان موت کے لحظے سے پہلے توبہ کی مہلت اس کے پاس ہے. اور وہ اس کے لیے ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے ایک درخت پہ ایک پھل لگتا ہے اور جب تک وہ اس درخت کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے تو اس کے اندر دن بدن نشو و نما ہوتی ہے، وہ پکتا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اور وہ تر و تازہ رہتا ہے. لیکن اگر وہ اس درخت سے کٹ جائے، اگر وہ کچا تھا اور درخت سے گر گیا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی نشو و نما نہیں ہو سکتی، نہ وہ مزید پک سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اس کی حیات تھی وہ اس سے کٹ گیا. علماء فرماتے ہیں یہی صورتحال انسان کے ساتھ ہے کہ وہ اس کائنات کا پھل ہے. جب تک وہ اس کائنات میں ہے تو اس کے لیے توبہ اور عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ موت کے لحظے میں داخل ہوگا تو اس کے لیے توبہ اور عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ توبہ کو کل تک بھی نہیں ٹالنا چاہیے، بلکہ یوں کہوں کہ ایک لمحے بعد تک بھی نہیں ٹالنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے توبہ کی. بعض کہتے ہیں کہ ہم جب ریٹائر ہوں گے 60 سال کے بعد حج کریں گے اور پھر توبہ کریں گے. کس نے دیکھا ہے کہ کس انسان نے کتنا جینا ہے، کہ یہ جوان کیا بڑھاپے کی سرحد تک پہنچے گا بھی کہ نہیں. اور سب سے بڑھ کر پروردگار عالم کی جانب سے توفیق ملنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت ہمارے پاس ہر سال یہ پیغام لے کر آتی ہے ماہ مبارک کی صورت میں کہ اس رمضان المبارک میں آپ اپنے گناہوں پہ نادم بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں اور توبہ بھی کریں، اور اس کو مت ٹالیں اگلے دن تک. ناظرین، اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا. ملتے ہیں سیگمنٹ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں آج کا قرآنی قصہ. ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرو. وہ بہت ہی طاقتور تھے، صابر تھے، فرما بردار تھے، بلکہ ہم نے ہر چیز یہاں تک کہ پہاڑوں پر بھی ان کی حکومت قائم کی. پرندے اور دوسرے جانوروں پر بھی ہم نے انہیں اختیار دیا. سب ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. ہم نے انہیں ایک مضبوط سلطنت دی اور فیصلے کرنے کی قدرت بھی دی. تو دوستو، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم قرآن قصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہے ہیں. تو دوستو، یہ سبق سیکھنے والا قصہ ہے. طالوت اور جالوت کے قصے میں آپ نے داؤد علیہ السلام کی بہادری تو سنی ہوگی، جنہوں نے جالوت جیسے طاقتور اور ظالم کو صرف 3 پتھروں میں مار دیا تھا. آپ کتنے بہادر تھے. وہ تو نوجوانی ہی میں جالوت جیسے ظالم کو مار کر بتا دیا تھا. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ان کے علم، تقوی، ہمت سب میں اضافہ ہوتا گیا. جالوت کی شکست کے بعد آپ طالوت کی فوج کے کمانڈر بنے. طالوت کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی. وقت کے ساتھ آپ ہر میدان میں فتح حاصل کرتے گئے. جب بھی دشمن خدا کے خلاف آپ میدان میں آتے، اگر آپ کی فوج کم بھی ہوتی تب بھی آپ کامیاب ہوتے. بہت ہی کم وقت میں آپ نے کئی ملکوں میں اللہ کا نام لینے والوں کی ایک بڑی فوج اور تعداد بنا دی. بہت کم نبی ایسے ہیں جنہوں نے نبوت بھی کی اور حکومت بھی کی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. آپ کی آواز اتنی میٹھی تھی، جب آپ زبور پڑھتے تو انسان پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے. آج بھی کوئی اچھی قرت سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کو لہن داؤدی کہتے ہیں. آپ حکومت کے کام کے ساتھ ساتھ دین کے کام، لوگوں کے پرسنل پرابلمز کو منٹوں میں حل کر دیتے تھے. سرکاری خزانے سے آپ اپنے خرچ کے لیے ایک پیسہ تک نہیں لیتے. آپ اپنے ہاتھ سے جنگی ہتھیار بناتے. اللہ نے آپ کے ہاتھ پر لوہے کو موم کر دیا تھا.
آج کے دور میں جس طرح بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں، اس دور میں تلوار تیر روکنے کے لیے لوہے کی جیکٹس بنتی تھی، اس کو زرہ کہتے تھے۔ اس زرے کو آپ اتنی باریکی سے بناتے، آپ سے پہلے کسی نے ویسی زرہ نہیں بنائی تھی۔ ایک دن آپ کے پاس 2 آدمی ایک بیل کا معاملہ لے کر آتے ہیں۔ دوستو، ہوا کچھ ایسے کہ ایک عبادت گزار جو دن رات عبادت میں مشغول رہتا لیکن کچھ کام نہیں کرتا، اور کوئی کچھ دے دے تو اللہ نے دیا کر کے کھا لیتا لیکن محنت نہیں کرتا۔ جبکہ دوستو، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد بھی، سرکاری خزانہ آپ کے اختیار میں ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کو ترجیح دیتے تھے، لیکن یہ عبادت گزار ہمیشہ اپنے رزق کا راستہ دیکھتا۔ بے شک رزق دینے والا تو وہ پروردگار ہے، لیکن کوشش تو ہمیں کرنا ہوتی ہے۔ تو دوستو، ایک دن وہ اپنے گھر میں عبادت کر رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، رزق کا انتظام کر دے۔ اسی بیچ میں ایک گائے اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اب دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارے گھر میں تو ایک بکری کا آنا مشکل ہے، اس عابد کے گھر میں گائے کیسے آ گئی؟ تو دوستو، اس زمانے میں بلڈنگز اور فلیٹ والی لائفز تو ہوتی نہیں تھی، زمین پر کھلے کھلے گھر ہوا کرتے تھے، دروازے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ گائے کیا اونٹ بھی آسانی سے آ سکتا تھا۔ ہاں تو دوستو، اس عابد نے جیسے ہی مکان میں گائے کو دیکھا، جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیتا ہے اور جیسے تیسے گائے کو کاٹ دیتا ہے اور ایک کسائی کو بلا کر گوشت کو کٹوا دیتا ہے۔ اس گائے کا مالک جو پریشان حالی میں گائے کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ گائے کو ڈھونڈتے ہوئے اس عابد کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اپنی گائے کو کٹتا ہوا دیکھ کر تو کسائی اور عابد کو ڈانٹنے لگتا ہے۔ عابد کہتا ہے، ہوگی تیری گائے مگر رزق تو میرا ہے، میں نے اللہ سے اپنی بھوک کا ذکر کیا، اللہ نے میری بھوک مٹانے کے لیے یہ انتظام کیا۔ گائے کا مالک کہتا ہے، تو کیا اپنی ایک وقت کی بھوک مٹانے کے لیے میری گائے کاٹ دے گا؟ عابد کہتا ہے، گائے کسی کی بھی ہو، رزق تو میرا ہے، میرے اللہ نے مجھے رزق بھیجا ہے۔ اسی تو میں یہ کیس حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں طرف کی باتیں سن کر عابد کو ڈانٹ کر کہتے ہیں، تو نے اللہ پر بھروسہ اور اس کے رزق ہونے کا غلط مطلب نکالا، اس طرح تو ایک چور بھی اور چوری کر کے دوسرے کی امانت میں خیانت کر کے اسے اپنا حق سمجھنے لگا ہے۔ عابد روتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ بھی مجھ پر لعن طعن کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا، نہ کوئی محنت مشقت کی، کیونکہ میں کمزور ہوں، محنت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ مجھ تک میرا رزق پہنچا دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق تک رزق پہنچاتا ہے، پھر بھی سب سے بہترین رزق وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ عابد کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گائے اللہ نے میرے لیے نہیں بھیجی تھی تو آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں۔ یہ کہہ کر وہ عابد رونے لگا۔ اس کا رونا دیکھ کر گائے کا مالک کہتا ہے، اے نبی خدا، اس ڈھونگی کے رونے پہ مت جائیے گا، آپ اپنا فیصلہ سنائیے۔ دوستو، حضرت داؤد کشمکش میں ہیں کہ اب وہ کیا کریں۔ ایک طرف ایک عابد جو اللہ کے بھروسے جی رہا ہے، دوسری طرف ایک حقدار جس کا حق مارا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی دنیاوی عدالت تو نہیں ہے جو ظاہری ثبوتوں پر فیصلہ کرے، یہ اللہ کے نبی کی عدالت ہے۔ یہاں حقیقتوں پر پڑی وقت کی دھول مٹی کو ہٹا کر سچائی کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کو بھی وقت لگتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کیس کا فیصلہ کل تک ڈال دیا، کیونکہ دوستو، اللہ کے ہر نبی جب بھی کوئی اہم فیصلہ لیتے تو اچانک نہیں لیتے، پہلے اللہ کی مدد لیتے۔ اسی لیے آپ نے ایک دن کا وقت لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے وقت تنہائی میں اللہ سے اس کیس کے معاملے میں مدد مانگتے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گائے کے مالک سے کہتے ہیں، تو اس گائے کو عابد کے حق میں بھول جا، تیرے پاس بہت ساری گائیں ہیں، بکری ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ایک گائے سے تیری کون سی دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ بدبخت اللہ کے نبی کے اس حکم کو بنا بحث کیے ماننے کے بجائے
آپ کے ساتھ جاہلانہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے اے نبی اللہ آپ نے انصاف سے کام نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں تیرے پاس جتنی گائیں بھینس ہیں وہ سب اس کو دے دے۔ اس پر وہ کہتا ہے یہ تو ظلم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں تیری ساری زمین، کھیت، باغ سب اللہ کی مرضی سے میں عابد کے حوالے کرتا ہوں۔ گائے والا کہتا ہے اس میں اللہ کی کون سی مرضی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں اگر تو یہ سب اللہ کی مرضی سمجھ کر خوشی سے عابد کو دے دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ بات تیرے قتل تک چلی جائے گی۔ گائے والا کہتا ہے لیکن کس جرم میں آپ میرے قتل کا حکم دیں گے جبکہ میں تو بے قصور ہوں اور چور تو یہ عابد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت عدالت برخاست کر کے کہتے ہیں کہ اب اس بات کا فیصلہ اس کے کھیت میں ہوگا۔ سارے لوگ اس گائے والے کے کھیت پر پہنچتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھیت میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس درخت کی جڑ کھودو۔ جیسے ہی وہ گائے والا یہ سنتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگتا ہے اے نبی اللہ میں آپ کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہوں، اپنے کھیت، باغ، زمین، جانور سب اس عابد کو دیتا ہوں، لیکن اس درخت کی جڑ مت کھودیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے، تو نے اللہ کے فیصلے پر شک کیا، اس اللہ کے فیصلے پر جس نے تیرے عظیم گناہوں کو برسوں سے پردے میں رکھا تھا۔ مزدور اس درخت کے پیڑ کو کھود رہے تھے کہ سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ زمین کے نیچے سے کیا نکلتا ہے۔ دوستوں آپ کیا بتا سکتے ہیں اس درخت کی جڑ سے کیا نکلا ہوگا؟ جس طرح آپ کو نہیں معلوم اسی طرح وہاں پہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ دوستو اس زمین سے ایک انسانی ڈھانچہ نکلتا ہے۔ گائے والے کو تو معلوم تھا اس زمین سے کیا نکلے گا، اس کے تو ہوش پہلے ہی اڑ جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں یہ ڈھانچہ کسی اور کا نہیں، اس گائے والے کے آقا کا ہے، اور یہ گائے والا اس مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو جو اس کو اپنی اولاد کی طرح پال رہا تھا اس کو بڑی بے رحمی سے مار دیا، اسے درخت کے نیچے دفنا دیا اور اپنے آقا کی ساری ملکیت، ساری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ یہ عابد اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر گائے والے سے کہتے ہیں اللہ نے تیرے اس گناہ کو مصلحتاً چھپا رکھا تھا اور تجھے موقع دے رہا تھا، شاید تو اس گناہ سے توبہ کر کے اس مقتول کی اولاد کی دھوکے سے حاصل کی ہوئی جائیداد واپس کر دے، لیکن تو اللہ کی نوازشوں پر اور سرکش ہونے لگا اور طے کر لیا تھا کہ تیرے گناہ پر ہمیشہ کے لیے پردہ پڑ گیا، لہٰذا اپنے آپ کو بہت بڑا بندہ سمجھنے لگا۔ اللہ کسی بھی قتل میں بنا چالان یا قتل ہونے والوں کے رشتہ داروں کی طرف سے معافی نہیں مل جاتی تب تک کسی قاتل کو معاف نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا تو اللہ بھی تیرے لیے کوئی دوسری صورت نکالتا، لیکن اب تو ہر شے سے گیا، یہاں تک کہ جان سے بھی۔ تو دوستو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ نہیں چھپتا، وہ ہمارے سامنے آ کر رہتا ہے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں ہو۔ اور دوسرا سبق، اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں اگرچہ کہ وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے دوستو آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے توبہ اور استغفار پہ، اور علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ توبہ اس امکانی صورت کا نام ہے کہ جو صرف اور صرف زندگی میں انسان کو ملتی ہے۔ یہ امکانات اسی وقت تک ہے کہ جب انسان موت کے اس لمحے میں گرفتار نہیں ہوتا۔ ناظرین ہمارے لیے بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، ہم اپنی زندگی کی طرف جھانکیں، دیکھیں کہ ہم نے کن راہوں پہ اپنی زندگی گزاری ہے، اور اگر تو وہ درست ہے تو الحمدللہ پڑھ کر پروردگار عالم کا شکر ادا کریں، لیکن اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم کوشش کریں کہ توبہ اور استغفار، جو کہ توبہ تو نسوخ کہتے ہیں جس کو حقیقی توبہ، اس کی طرف پلٹیں۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ جوانی، علماء کرام لکھتے ہیں کہ جوانی بہترین وقت ہوتا ہے توبہ استغفار کا، کیونکہ جوانوں کے دل زیادہ آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں اور توبہ اور استغفار کی جانب آئیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بہترین ہے یہ جوانی میں ہی توبہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو میں نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ توبہ ایک
स्पीड अप करने का नाम है। तौबा एक ख्याली चीज़ नहीं है। इस दुनिया में आए हैं हम एक सफ़र अबूदियत इख्तियार करने, बंदा बनने और बंदगी यानी खुदा के निज़ाम रुबूबियत को अपनाना। दो मराहिल हैं, एक खालिकियत का खल्क का मरहला है और खालिकियत के खल्क के फ़ौरन बाद क्या है, बंदगी का मरहला है, उसकी रुबूबियत को इख्तियार करने का मरहला है। इसलिए खुदा मुताल ने हुक्म किया है उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, कि अपने रब की बंदगी इख्तियार करो कि जिसने तुम्हें खल्क हमने किया। इबादत को भी आप वाली बात है कि सिर्फ लफ्ज़ी उसमें ले लिया कि इबादत का नाम है सिर्फ जो है वो नमाज 5 वक्त पढ़ना और यही प्रैक्टिसेस करना। वो इसलिए चूंकि हमने पहले ही कहा था कि हर चीज़ का हमने खुद साख्ता मफाहिम ले लिए हैं। इबादत का मतलब बंदगी है ना, बंदगी आप देखें, अब दो चीज़ें हैं। इबादत का डायरेक्ट राब्ता तौबा से है। सही, पहले तो तौबा है, पूरा राब्ता। यानी आप देखें कुरान के जितने भी मफाहिम आपस में मरबूत हैं, लेकिन हमने जो दीन फहमी की है, हमारे उलमा ने जो दीन पढ़ाया है, हर चीज़ बेरब्त सी नज़र आती है। मसला अभी मैंने जो बात की इबादत का रब्त तौबा से है, आप समझेंगे किस तरह का रब्त होगा तौबा से, ठीक है ना। इबादत का रब्त शफाअत से, कैसा रब्त होगा शफाअत से, ठीक है। इसी तरह बंदगी का रब्त नमाज से है या सलात से, कैसा रब्त है, ना रब्त है। रोज़े का ज़कात से रब्त है। मरबूत खुदा ने हिदायत दी है, लेकिन हम चूँकि दीन फहमी में सही नहीं की और इसलिए हम उसको सही समझ नहीं पाते। इबादत का बिलवास्ता व बराह रास्त राब्ता किसके साथ है, तौबा के साथ है। खल्क के बाद जब खल्क होता है, खल्क में शुरू में एक बात की थी, खल्क यानी खल्क हर चीज़ की खिलकत है, हर चीज़ की खिलकत उसके मुताबिक है, लेकिन इंसान की खिलकत दूसरों की तरह नहीं है। इंसान की खिलकत बीज की मानद है। इंसान की खिलकत बीज की मानद है, यानी इस बीज ने उस पेड़ तक पहुंचना है। इस बीज से पेड़ तक पहुंचने का जो सफ़र है उसको क्या कहते हैं, रुबूबियत। उसको क्या कहते हैं, उसको रुबूबियत कहते हैं। इस रुबूबियत यानी इस बीज से पेड़ तक पहुंचने के जितने भी वसाइल, जितनी भी ज़रूरत हैं, उसको देने वाला वो आपका रब है। ये सफ़र क्या है, इस सफ़र को रुबूबियत कहते हैं। इस सफ़र रुबूबियत के लिए जो गोहर चाहिए आपको, वो बंदगी है, वो उबूदियत है। इसीलिए खुदा मुताल ने इंसान की खिलकत का, इंसान और जिन की खिलकत का मकसद क्या बताया, कि इस दोनों को मैंने सिर्फ बंदगी के लिए खल्क किया है। अब उलमा फंस गए कि भाई बंदगी के खल्क यानी सिर्फ झुकने के लिए, सिर्फ सिजदे के लिए ना। ये बंदगी व इबादत का एक मिज़दाक है। बंदगी किस चीज़ का नाम है, बंदगी किसी के हुक्म की बजावरी की, अपने दिल में व नफ्स में आमादगी की ईजाद करने का नाम बंदगी है। इबादत उस आमादगी के इजहार का नाम इबादत है। हम जब सलात पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो यानी कि हम बता रहे होते हैं दुनिया को कि ए दुनिया वालों, मैं किसी और के अहकाम की बजावरी की मेरे अंदर आमादगी नहीं, मेरा अंदर आमादगी है तो फ़कत परवरदिगार के अहकामात की आमादगी है, जिसका मैं अभी इजहार कर रहा हूँ कि उनके अहकामात में से एक हुक्म क्या, नमाज पढ़ो। वो जैसे सवाल था कि जवानी में जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब जबकि सफ़र का नाम रुबूबियत है और उस रुबूबियत के लिए बंदगी है। बंदगी यानी आप बंदगी का आसान से तर्जुमा लें, इताअत। बंदगी किसे कहते हैं, इताअत, किसी फरमान की बजावरी की आमादगी। अब फरमान खुदावंद मुताल क्या है, वो ये है कि आपने खाक से खुदा तक का सफ़र करना है। अब स्पीड कितनी हो, खुदा ने कहा है कि जितनी स्पीड आप लगाना चाहें लगा लो। और ये जो रूह है, रूह ने जो स्पीड लगानी है, वो स्पीड लगाने का जो आला है, जिस गाड़ी में बैठा हुआ है, वो इंसान का जिस्म है। इंसान का जिस्म एक जगह पर नहीं है। इंसान के जिस्म में बचपना है, इंसान के जिस्म में लड़कपना है, इंसान के जिस्म में जवानी है और कुहूलत है और मर जाना है। बेहतरीन स्पीड इंसान कब लगा सकते हैं, जब वो भरपूर जवानी की हालत में हो। बस तौबा किस चीज़ का नाम है, तौबा स्पीड अप करने का नाम है। और बेहतरीन स्पीड अप करने का टाइम कब है, जवानी। बेहतरीन, आसन। नाज़रीन, जैसे कि एजाज साहब ने फरमाया और उलमाए किराम अपनी किताबों में लिखते हैं कि इंसान का बेहतरीन अमल, इबादत, अबूदियत, बंदगी और तौबा और इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन वक्त जवानी है। इसकी मिसाल उलमाए किराम ने किताबों में लिखी है कि ऐसी है कि किसी शख्स ने सरेराह एक झाड़ी उगा दी, एक झाड़ी का नन्हा सा पौधा लगा दिया और वह शख्स उस वक्त जवानी में था। अब वो झाड़ी बढ़ने लगी और लोगों ने उसको कहा कि भाई आपने बंदा खुदा सरे रास्ते पे एक झाड़ी उगा दी है, ये बढ़ रही है और लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रही है, तो इसको काट दें। तो वो उसको एक से दूसरे दिन टालता रहा कि कल काटेंगे, परसों काटेंगे, और यूं ही माहो साल गुजरते रहे और वो झाड़ी
اپنی جڑیں اس کی بڑھتی رہیں اور اس کے کانٹے بڑھتے رہے اور وہ تنومند اور تندرست ہوتی رہی، اور دوسری جانب وہ شخص بوڑھا ہوتا گیا۔ اب ایک وقت آیا کہ جب اس نے اس جھاڑی کو کاٹنا چاہا تو یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ جھاڑی بہت مضبوط ہو چکی تھی اور وہ بہت بوڑھا۔ اس واقعہ سے جو درس ہمیں دیا ہے علماء کرام نے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی برائیاں، بری صفات اور جو نفس کے اندر یہ غرائز ہیں ان کی غلط انداز سے تربیت کرنا، یہ اس جھاڑی کی طرح دن بدن مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اور انسان اگر اس بات پہ رہے کہ میں اپنی ان برائیوں کو، اس جھوٹ بولنے کو، اس مکاری کو، غیبت کو، جو بھی انسان کے اندر بے لاتعداد برائیاں انسانوں میں ہو سکتی ہیں، اگر اپنے اندر محسوس کریں اور یہ سوچ کے ٹالتے رہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، تو یہ یاد رہے کہ یہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اس جھاڑی کی طرح یہ ہمارے نفس میں راسخ ہوتی جاتی ہیں۔ اور اس وقت جب یہ، کیونکہ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جوانی میں انسان کا نفس آمادہ ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی برائی کو اپنے سے دور کرنے میں بہت جلدی سے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ برائیاں انسان کے نفس میں اس جھاڑی کی طرح اپنی جڑیں گاڑ لیتی ہیں اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، تو نہ وہ اس طرح سے عمل کر سکتا ہے، نہ اس طرح سے توبہ اور استغفار کر سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ان برائیوں کو دور کرنے پہ قادر نہیں رہتا۔ اس لیے توبہ اور استغفار کرنے کا بہترین وقت جوانی ہے، لیکن وہ لوگ جو اس جوانی کی سرحد سے گزر آئے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ پروردگار عالم نے ان کے لیے یہ دروازہ ہر انسان کی موت تک کھلا رکھا ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی لطف الہی بے تحاشا اور بے پایاں ہے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ان سے کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، مجھ سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، میں معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ مجھے گناہگار کی نالہ و زاری تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ وہ خدا اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کسی انسان کے سامنے نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ راز و نیاز کریں، تنہائی میں جا کر اس کے سامنے اپنے سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کے کہیں، اے پروردگار ہم شرمندہ ہیں، ہم نے آج تک جو زندگی گزاری وہ تیرے حکم کے خلاف تھی، ہم نے نافرمانی کی، وہ پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں تو یہ سفر اور بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ پروردگار عالم کے قرب کا سفر ایک رات میں ہم کئی سالوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف اسی ماہ میں ہے۔ اعجاز صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا ماہ پیغام مبارک رمضان کے حوالے سے؟ ماہ مبارک رمضان ماہ بندگی ہے، ماہ بہار ہے قلوب کی، اور ماہ مغفرت و توبہ ہے۔ جیسے آج کے پروگرام کا عنوان بھی توبہ و استغفار تھا، تو میرا خصوصاً جوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کی زینت کا باعث بنتا ہے، صحیح، اور جوانوں کی زینت توبہ و استغفار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت پیغام۔ ناظرین انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، بوڑھے حضرات، جتنے بھی جو مسلمان اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کو گزار رہے ہیں، سب اپنے اپنے مقام پہ، اپنی اپنی جگہ پہ اپنے پروردگار عالم کے سامنے اپنی زندگیوں کا، اپنی بندگیوں کا اعتراف کریں اور اس سے توبہ اور استغفار کریں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ رکھا ہی ہمارے لیے ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہم اس کے گنہگار بندے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم سے خطا ہو جانی ہے، بعض اوقات عمدن بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات نادانی میں ہو جاتی ہے، اسی لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہم اس کی جانب پلٹ سکیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جاز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، لیکن آپ نے ابھی ایک ہمیں نعت سنانی ہے۔ ناظرین آپ سنیں قادری صاحب سے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ
سے ہے حضور میری تو ساری، سیاہ کار ہوا گا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا گا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔